अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ससुराल में अच्छी बहुओं के साथ बुरा रवैया रखने से क्या होता है अंजाम। हमारा ये माशरा अच्छे लोगों को क्यों बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। आइए ये सच बयानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल से द वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। ससुराल वो जगह है जहाँ आपकी हर खूबी नज़रअंदाज की जाती है और हर खामी को खूब खूब उछाला जाता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो आपको मीठी छुरी कहा जाएगा। अपने काम से काम रखेंगे तो खुद गर्ज और बेहिस कहलाएंगे। अगर चालाकी दिखाएंगे तो बदजुबान और झगड़ालू मशहूर होंगे। समन ने ठंडी आह भरते हुए कहा। फिजा ने क्रीम अपने हाथों में लगाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं तो एक मिसाली बहू, मिसाली भाभी और मिसाली देवरानी बनकर दिखाऊंगी। ये मेरा दावा है कि मैं ऐसा कर दूंगी। फिजा ने ऐलान किया। बीबी, ये दावे और ये फखरिया जुमले शादी से पहले हर लड़की बोलती है, मगर जब भुगतना पड़ता है ना तो छठी का दूध याद आ जाता है। समन ने तंजिया कहा। और मेरी भी एक नसीहत है तुम्हारे लिए, फरहत ने उसे जवाब दिया। अपनी बरी के कपड़े पसंद आए या ना आए, मगर उन्हें पहन ज़रूर लेना। तो आज तक तानों की सूरत में न जाने क्या क्या सुन रही हूँ, कितना बड़ा खमियाजा भुगत रही हूँ, कितना नुकसान हुआ है, मगर आपने पहने क्यों नहीं। फिजा ने हैरत से पूछा। कुछ मेरी कम अकली और कुछ फयाजी थी, खुला दिल था, कुछ ससुराल वालों की तंगदिली थी। दरअसल मेरी शादी के कुछ अरसे बाद मेरी देवरानी के भाई की शादी आ गई और उनके हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। मैंने अपने जहेज़ के और बरी के कपड़े मिलाए, कुछ उसने अपने मिलाए और बरी तैयार कर ली। मेरी सास को और नंद को आज तक वो कपड़े नहीं भूले। अभी तक उनके हाथों उन कपड़ों के लिए जलील होती हूँ। ये नहीं सोचा कि मैंने नेकी की थी, देवरानी के भाई की मदद की थी, पर आप इतने अच्छे ना बने कि आप में कीड़े पड़ जाएं। फरहत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। फिजा के 2 दिन बाद शादी थी। सब अपने अपने तजुर्बे से उससे मुस्तफ़ीद कर रहे थे। सोच रहे थे कि हम अपने तजुर्बात उसके सामने रखें ताकि वो संभल कर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान वही करता है जो उसकी सोच होती है। यहाँ वही अच्छा होता है जो जाते ही चापलूसी, खुशामद से, कुछ मनफी हथकंडों से, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। मुंह पर चाहे जितना अच्छा बन जाओ, मुंह पर जितने नेक इंसान बन जाओ, पीछे वैसे ही बुरे रहना। पर लोगों को खुश करने के लिए उनके आगे पीछे फिरना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर सास को अपनी मुट्ठी में लेना। फिर चाहे कोई बंदा लाख तुम्हारे सामने एड़िया रगड़े, जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करे, मगर जो अपने नंबर बना लेती है वो कभी दूसरे के नंबर नहीं बनने देती। और सास तो उसकी मुट्ठी में होती ही है, क्योंकि वो चापलूसी से सास को अपना बना चुकी होती है। समन ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा। वो एक अच्छी इंसान थी, पर उसको ससुराल बहुत ही बुरा मिला था और उसको हर वक्त ताने सुनने पड़ते थे। उसके साथ ब्याह कर आने वाली देवरानी ने उसकी सास को ऐसे काबू किया कि वो उंगली दांतों में दबाकर रह गई। अपने घर की अच्छी बेटी ससुराल में हमेशा बुरी बहू बनी रही, क्योंकि उसे मुनाफकत नहीं आती थी। और यही बात समन को हमेशा दुखी करती थी। उसकी देवरानी मुनाफकत करती है, यानी मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, सिर्फ लोगों के लिए दिखावा करना, और समन ऐसा नहीं कर सकती थी। आप सब अपने तजुर्बात अपने पास रखें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिजा हूँ, उसने बड़े जोम से, बड़े फ़ख्र से कहा। तुम्हारा मान सलामत रहे, ससुराल में शान से रहो, मगर ये गुरूर जल ज़मीन बोस हो जाएगा। समन ने दुआ के साथ ही हकीकत का आईना जो दिखाया तो उसने पसंद नहीं किया और पार्लर के लिए रवाना हो गई। समन फिजा की बहन और फरहत चचाजाद बहन थी। फिजा बहुत ही ज़्यादा मगरूर लड़की थी, उसको पता था वो कैसी है। समन उसके मुकाबले में बहुत नर्म मिजाज और बहुत ही भली थी, पर उसकी बदनसीबी या फिर उसकी किस्मत कि उसको ससुराल बहुत ही घटिया मिला था और वो सबके सामने हकीर बनकर रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी देवरानी की वजह से, क्योंकि सास उसकी सुनती थी, तमाम नंदे उसके आगे पीछे फिरती थीं। खैर, उसकी तो शादी हो गई थी और वो ज़िंदगी गुजार रही थी, पर अब उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उसे बहुत फिक्र थी कि कहीं उसकी बहन का मुकद्दर उस जैसा ना हो। आखिर वो उसकी बहन ही थी। शादी हो गई। शादी के बाद फिजा ससुराल में हाथों हाथ ली गई। दुल्हन के रूप को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, सब कुछ उड़ गया। आशिर के हमरा गुजरे 15 दिन गोया 15 मिनटों में गुजर गए। आशिर ने दफ्तर जाना शुरू किया और फिजा का दफ्तर गोया घर में लग गया। खीर पकवाई की रस्म के बाद घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी शुरू हो गई।
فضا کام کے معاملے میں بہت پھرتیلی تھی، اس نے آسانی سے سارا کام سنبھال لیا۔ ایک دن جیٹھانی ساس صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی کچھ کم نہیں تھی، ہمیشہ ساس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، ہمیشہ ان کو اپنی مٹھی میں چاپلوسی سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ فضا جو کہ کام کر رہی تھی، اس نے سن لی یہ بات۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امی، فضا کے جو کپڑے ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں، بہت ہی بھاری کام کے ہیں اور بہت مہنگے لگتے ہیں۔ اس جیٹھانی نے ساس کے کانوں میں با آواز بلند سرگوشی کی، یعنی فضا بھی یہ بات سن لے۔ فضا جو چائے لے کر آ رہی تھی اندر خون کے گھوٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ سب کپڑے فضا ہی کی پسند کے تھے اور ایک ایک سوٹ 5-5 ہزار کا تھا۔ فضا شہد کی طرح یہ بات پی گئی اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ اس نے مسکرا کر سب کو چائے پیش کی۔ یقیناً جیٹھانی کا مقصد تھا کہ وہ سن لے گی تو ان کے پاس لا کر وہ کپڑے پیش کر دے گی کہ آپ کو اتنے پسند ہیں تو لے لیجئے، لیکن وہ سمن نہیں تھی، فضا تھی جو اپنی چیز کسی کو دیتی نہیں تھی۔ بھئی فضا ہماری بہو بہت خوش اخلاق ہے، ساس نے خوش دلی سے تبصرہ کیا، جو فضا نے واپسی کچن کی طرف جاتے ہوئے سنا اور اس کا سیر و خون بڑھ گیا۔ فضا کی بیاہی نند علیزہ میکے میں کچھ دن رہنے آئی، لیکن اس وقت فضا کو شدید فلو اور گلے خراب کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ 2 دن اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ عاشر کے ساتھ دوائی لینے گئی تو واپسی پر امی کی طرف چلی گئی۔ امی کو تو پہلے ہی اس کی یاد آ رہی تھی، اس کی جدائی کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس کی طبیعت اتنی خراب دیکھ کر اسے زبردستی روک لیا۔ عاشر کی اجازت سے 2 دن کے لیے وہ رک گئی، کیونکہ امی بہت ضد کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا وہاں رکنا کتنی بڑی قیامت لا سکتا ہے، لیکن وہ تو امی کی محبت میں اور عاشر کی رضامندی سے وہاں رکی تھی۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کا شوہر راضی ہے، پر وہ بھول گئی تھی کہ سسرال میں رہتی ہے۔ امی نے اس کی بہت دیکھ بھال کی۔ 2 دن میں اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ 2 دن بعد جب عاشر اسے واپس لے کر گھر گیا تو وہ تو شوہر تھا، وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ علیزہ کو دیکھ رہی تھی، واپس جانے کی وہ تیاریوں میں تھی۔ پیار سے اس کے پاس آئی۔ علیزہ ابھی 2 دن اور رہ لیتی، اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ آپ تو میری وجہ سے پہلے بیمار پڑ گئیں، پر میکے چلی گئیں، میرے رہنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ وہ تن من کرتی پھرتی، وہ بڑبڑاتی ہوئی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ فضا حیران پریشان ساکت وہیں کھڑی رہی۔ پاس کھڑی جیٹھانی نے ساری کاروائی دیکھی۔ وہ فضا کو مسکراتی تنزیہ نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو بہت شرمندگی ہوئی، اس کا دل دکھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی پریشان صورت دیکھ کر عاشر نے پوچھا۔ فضا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ بس اتنی سی بات ہے، میری پیاری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنی سی بات سے، عاشر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تھا تو ایک بھائی ہی، یہاں پر پیار سے بیوی کو سمجھا رہا تھا یا اس کو حکم دے رہا تھا کہ جب میری بہن میکے آئے گی تمہیں میکے نہیں جانا ہے اپنے۔ علیزہ تھوڑی لاڈلی اور جذباتی سی ہے، ہماری محبت میں تھوڑی سی بگڑ گئی ہے، منہ پھٹ بھی ہے، اس کی باتوں کا برا نہیں مانو، اور ہاں آئندہ جب وہ یہاں رہنے آئے تو تم خیال رکھنا، اپنی امی کے گھر بالکل نہیں جانا۔ عاشر، میں بیمار تھی، آپ خود مجھے لے کر گئے تھے، آپ کی اجازت سے وہاں رکی تھی، اگر رک گئی تو اس میں کون سا؟ میں جانتا ہوں، عاشر نے بات کاٹی، مگر علیزہ ذرا سی بات کو دل پر لے لیتی ہے، تم آئندہ خیال رکھنا، میری بہن ہے وہ، اور پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ 2 دن تمہاری جدائی میں نے کیسے کاٹے ہیں تمہیں پتا ہے کچھ؟ اس نے شوق ہوتے ہوئے اسے کہا۔ یہاں پر وہ سب کچھ بھول گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ فضا نے سارا کچن بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ اس کی جیٹھانی نزہت بھی ساتھ ساتھ کام کرتی تھی۔ فضا بڑے دوستانہ انداز میں نزہت سے گپ شپ کر کے ایک خوشگوار تعلق بنانا چاہتی تھی، مگر وہ فضا سے کھچی کھچی رہتی اور بڑے لیے دیے والے انداز میں وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، پڑھائی کے معاملے میں اپنی ماں کو بہت تنگ کرتے تھے، ٹیوشن بھی رکھوائی تھی، مگر بچوں کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی تھی۔ فضا نے آخری حربے کے طور پر اس کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، یعنی اپنے طور پر بہت اچھا بن رہی تھی وہ۔ آخر ٹیوشن کی 10,000 فیس بچ رہی تھی، اور جس وقت فضا بچوں کو پڑھاتی تھی اس کی جیٹھانی کچن کا سارا کام سنبھال لیتی تھی۔ اس دن بھی فضا ان کن ذہن بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے سر کھپا کر اٹھی۔ اس کے سر میں ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو ساس نے ٹوک دیا، تم بھی کبھی کچن میں دیکھ لیا کرو، بچوں کو پڑھانے کے بہانے سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ نزہت بیچاری
ہمیشہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے لہجے کی تلخی اور بیزاری محسوس کر کے وہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ وہ جو صبح کو سارا کام اور دوپہر کو کھانا بنا کر یہاں پر آ کر بیٹھتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، صرف ان کو اس کی جٹھانی نظر آ رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کام چور ہے۔ وہ سست قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جٹھانی کو خوش کرنے کے چکروں میں ساس کو ناراض کر بیٹھی۔ باجی کوئی کام ہے؟ فضا کچن میں داخل ہوئی تو اس کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ نصرت بھابی آرام سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو کریم سے صاف کر رہی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوئی کہ ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ کام کر رہی ہیں اور تھک رہی ہیں، یہاں تو یہ صاحبہ اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا کر رہی ہیں۔ وہ بہن، میرے ہاتھ بڑے خراب ہو رہے تھے، سوچا گھریلو ٹوٹکا آزما لوں۔ تم میری پیاری سی بہن ہو، بچوں کو پڑھا کر آئی ہو، میں جانتی ہوں بہت تھک گئی ہوگی، لیکن یہ برتن دھو لو اور آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا لو، میں تو بہت تھک گئی، ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور فضا آنسو پیتی سنک کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری دفعہ علیزہ کافی دنوں بعد ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ فضا نے پچھلی دفعہ کی شکایت دور کرنے کے لیے علیزہ کی خدمت کرنے کی بہت کوشش کی، نت نئی ڈشز بنا بنا کر اس کو کھلائیں۔ اس کی 3 سالہ بیٹی ہانیہ کے ساتھ کھیلتی رہی، علیزہ کو زیادہ سے زیادہ کمپنی دینے کے چکر میں اس کے آس پاس ہی رہی۔ دوسرے دن شام کو جب وہ اس کی بیٹی کے لیے چپس بنا کر لائی تو ساس کے کمرے میں جانے لگی۔ پیار سے وہ دینا چاہتی تھی، لیکن اپنا نام سن کر وہ رک گئی۔ باہر ہی کھڑے سننے لگی، آخر کیا بات ہو رہی ہے؟ امی، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کی چھوٹی بہو کے ساتھ؟ ارے کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا اس نے؟ امی، یہ فضا بھابی کیا 24 گھنٹے ہمارے سروں پر سوار ہی رہتی ہیں؟ ہم ماں بیٹی اپنی کوئی بات بھی نہیں کر سکتی اور یہ فضول خرچی کتنی کرتی ہیں؟ ایک دن میں 3 ڈشز بنا لیتی ہیں، آپ کا بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا؟ علیزہ کی تنقیدی آواز سننے کی اس میں مزید تاب نہیں تھی۔ انہی قدموں سے وہ چپس کی پلیٹ لے کر پلٹ گئی۔ مثالی بہو بننے کے چکروں میں وہ گھن چکر ہی بن گئی تھی۔ اسے چکر پر چکر آ رہے تھے اور اپنی بہن سمن کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، سسرال وہ گھر ہے، سسرال وہ ادارہ ہے، سسرال وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہر خوبی نظر انداز کی جاتی ہے اور ہر خامی کو خوب اچھالا جاتا ہے۔ پھر تو اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بہن جیسی جل کڑ نہیں سکتی تھی، وہ فضا تھی، اپنے آپ کو اچھا بنا رہی تھی۔ شوہر کی نظر میں مثالی بیوی، مثالی بہو، مثالی بھابی بننا چاہتی تھی، پر یہ لوگ تو اس کی اچھائیوں کو ایک طرف کر کے اس کی خامیاں ہی گنتے رہتے تھے۔ کس کس کو خوش کرے گی؟ ایک کو خوش کرے گی تو دوسرا ناراض ہوگا، ایک خوش ہوگا تو پھر تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ کیا میں ایسے ہی کرتی رہوں گی؟ ان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشی بھول گئی، ان کو خوشی دینے کے چکر میں اپنے شوہر کو بھول گئی۔ نہیں، میں وہ وقت آنے نہیں دوں گی کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو جائے اور کہیں وہ شکوہ کرے کہ تم ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہو اور میری کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا اس گھر میں رہنا میرے شوہر کی وجہ سے ہے۔ ہاں، میں سب کی خدمت کروں گی، سب کا خیال رکھوں گی، اچھی بہو بنوں گی، لیکن اس حد تک کہ مجھ میں کیڑے نہ لگیں۔ لیکن میرا باقی وقت میرے لیے ہوگا اور میرے شوہر کے لیے ہوگا، کیونکہ میری زندگی کی گاڑی ان سے چلے گی۔ خاموشی سے مجھے اسی طرح اپنا کام کرنا ہے جس طرح چلاک بہویں کرتی ہیں، خاموش رہ کر، اپنا مفاد دیکھتے ہوئے، کیونکہ میری ساس، نند اور جٹھانی نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ کتنے پیار سے ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، کتنا خوش کر رہی تھی۔ میری اچھائیوں کو انہوں نے برا سمجھا، میری نیکی کو انہوں نے بدی قرار دے دیا۔ نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اتنا ہی میں ان کے ساتھ رہوں گی جتنا یہ خوش رہ سکیں، زیادہ نہیں۔ اور پھر اگر میری شکایت کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو ایسا کھیل کھیلوں گی کہ ان کو دادی نانی یاد آ جائیں گی۔ میں فضا ہوں، ایسی ویسی نہیں، اپنے آپ پر غرور کرنے والی۔ ہاں، میں ہوں مغرور، لیکن میں نے اپنا آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو اپنے سسرال میں اچھا بنانا چاہا، پر یہ لوگ مجھے اچھا بننے پر مجبور نہیں کر رہے بلکہ بنا